आसमानों से आने वाला कोई नहीं है। वाह। अब आसमानों से आने वाला कोई नहीं है। वाह। उठो के तुमको जगाने वाला कोई नहीं सुभान है। अल्लाह। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24 में आपके साथ शहाना खान। सैयद अली रज़ा जो मंजर भोपाली के नाम से मशहूर हैं और उनके शेरों के कदरदान पूरी दुनिया में मौजूद हैं। मंजर भोपाली की शायरी में इश्क और मोहब्बत भी है, रोमानियत भी है, दर्द भी है, सोच भी है और आने वाली नई जनरेशन के लिए फिक्र भी है, और उनके शेरों में एक पैगाम भी होता है। आज लखनऊ में हुई मुलाकात में इन सब पहलुओं पर गुफ्तगू हुई। आइए देखते हैं। सैयद अली रज़ा से मंजर भोपाली कैसे बने? अल्लाह ने बनाया, जी। माँ बाप की दुआएं हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम हिंदू मुसलमानों की मोहब्बतें हैं, और फिर थोड़ा सा शायरी का बचपन में ही शौक़ था, घर का माहौल अदबी था, हो सकता वो भी थोड़ा मुझे सपोर्ट कर गया। और धीरे धीरे जब मैं नींद से बेदार हुआ, सैयद अली रज़ा के मैं सोया था और जब नींद से बेदार हुआ तो मैं मंजर भोपाली बन गया। यानी कि घर का माहौल ऐसा बहुत था। अच्छा था। तो ये शायरी में जाने का जो इंतखाब आपका खुद का था या कि घर का प्रेशर था कि नहीं, इस घर वाले- रास्ते पे जाइए और मंजर भोपाली बन जाएंगे? नहीं, घर वाले कभी नहीं चाहते थे, ना वालदा, ना वालिद, ना भाई, जी। कि इस रास्ते पे आऊँ। मैं हॉकी खेलता था उस ज़माने में, बहुत अच्छी हमारे यहाँ हॉकी की नर्सरी कहलाता था भोपाल, जी। और बड़े बड़े ओलंपिक प्लेयर वहाँ पे सामने आए, और असलम शेर खान, जलालुद्दीन और भी थे बहुत से, नाम रहमान साहब। हम भी छोटे मोटे इधर जाके बच्चों में खेल लेते थे। अचानक न जाने क्यों तब्दीली हुई कि हम हॉकी करना छोड़ दिया। फिर हमारे घर के पास ही एक जगह थी, वहाँ तमाम शहर के तमाम बड़े शायर आके बैठते थे। ताज भोपाली, शेरी भोपाली साहब, कैब भोपाली, रता रामपुरी साहब, ज़फ़र से भाई साहब, ऐसे जो नामवर बड़े उस ज़माने के नाम थे शायरी के हवाले से, अदब के हवाले से, वो लोग वहाँ आके बैठते थे। मैं अक्सर उनके पास चला जाता था, तो वो उनकी बातें सुनता था। यार ये रात भर 12 बजे 1 बजे रात तक बैठे रहते हैं, क्या करते हैं ये शायर लोग, सुनूं। तो धीरे धीरे फिर वो उनके साथ उनकी सोबतें मिली, कोशिश करने लगे हम भी कि यार कुछ कहें। फिर किताबें ख़रीदी, 1 आने 2 आने 4 आने की, कुछ लोगों ने हमें किताबें भी दी। फिर हमने शेर कहे, तो शायरी वायरी तो थी नहीं। फिर एक उस्ताद बने हमारे रज़ा रामपुरी साहब, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, बहुत मदद करी इब्तिदा में, वहीं से ये शौक़ हुआ। अगर किसी डॉक्टर से पूछिए तो कहता मैं कुछ बनना चाहता था, या क्रिकेटर से पूछिए कुछ बनना चाहता था, बन गया क्रिकेटर। मंजर भोपाली, अगर मंजर भोपाली ना होती तो क्या होता? इंसान होता है इंशाल्लाह। जी। बाई प्रोफेशन। नहीं, वाइब्रेशन भी, इंसान अच्छे हैं तो आप हर तरह का काम कर सकते हैं, कोई भी। देखिए इस मुल्क में जगह पे जहाँ भी आप रहेंगे, पहली शर्त है कि इंसान हो। ज़िंदगी में इंसान होना बहुत मुश्किल है। आदमी तो सब मिल जाएंगे आपको, ये भी बैठे हैं आदमी की शक्ल में, आप भी बैठे हैं आदमी की शक्ल में, मैं भी हो सकता हूँ, मगर ये कि इंसान बनकर अगर आप किसी का काम कर रहे हैं, या डॉक्टर हैं तो वो बड़ा डॉक्टर, जहाँ हमदर्दी भी है। ये नहीं कि प्रोफेशन के नाम पर उनका 2 लाख रुपए लूँगा ऑपरेशन का, वो नहीं। इंसान है तो वो अपना कोई ना कोई उसकी हमदर्दी उस मरीज़ के साथ, उस मरीज़ के साथ ज़रूर जुड़ जाएगी। एक शायर जो होता है वो एक जर्नलिस्ट भी होता है, जैसे कि वो पहले बादशाहों तक के मैसेज पहुंचते थे, या पब्लिक के मैसेज पहुंचाना, और पब्लिक तक के बादशाहों के और गवर्नमेंट के मैसेज पहुंचाना, बहुत एक मैसेज होता है शायर के पास में जो उसका शेर होता है। आज़ादी के टाइम पे कितना शायरों ने इसमें सपोर्ट किया, या उर्दू को कितना फ़रोग मिला शायरी के ज़रिए से? देखिए, कुदरत ने शायर की आंखों में एक डिजिटल कैमरा लगा रखा है, जो शायर शब्दों के माध्यम से हर लम्हे की तस्वीर क्लिक कर लेता है। उसको मालूम है कि आज सुबह क्या हुआ था और शाम में क्या हुआ था। वो अपनी शायरी और अपने शब्दों का इस्तेमाल करके
وہ شعر کی شکل میں ایک تصویر بنا دیتا ہے اور وہ پھر تاریخ بنتی ہے، آگے جا کے وہ حوالہ بن جاتا ہے شاعری کے حساب سے کہ، اور پھر وہ کئی جگہ اس شعر کا استعمال ہوتا ہے۔ 400 سال پہلے یا 300 سال پہلے میر تقی میر نے کہا تھا دلی میں ان کو بھیک بھی ملتی نہیں ہے آج، تھا کل تلک دماغ جنہیں تاج و تخت کا۔ یہ کب بہادر شاہ ظفر اور دلی جب اجڑی تھی اس زمانے کا شعر ہے، 1857 کے آس پاس، اس سے پہلے کا۔ تو یہ شاعر ہے۔ اب رہا اردو کو کیا فائدہ پہنچا شاعری سے، تو غالب اگر نہیں ہوتے تو پھر اردو کیا ہوتی؟ میر انیس، میر دبیر، مرزا دبیر، چکبست، فراق گورکھ پوری، آج کے زمانے کے جو شاعر ہمارے جون ایلیا ہے، راحت اندوری صاحب تھے، یا بشیر بٹ صاحب تھے، ندا فاضلی صاحب تھے، علی سردار جعفری، کیفی اعظمی، ان کا بڑا کردار رہا۔ ان کے بغیر تو اردو کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا نا، غالب کے بغیر اور میر انیس کے بغیر، اور بہت سے جو اساتذہ ذوق وغیرہ تھے، داغ دہلوی۔ تو اردو کی طرف ہاں، مگر اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ مشاعرے سے کوئی اردو کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جی، ابھی جو بات آتی ہے کہ مشاعرے کیوں کیے جاتے ہیں، تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے اگر مشاعرے نہ کیے جائے تو جو اردو کو فروغ مل رہا ہے وہ اردو ختم ہو جائے گا۔ کیا دیکھیں، ایسا ہے؟ مشاعرے تو اداس چہروں پہ ایک تھوڑی سی رونق لانے کے لیے کیے جاتے ہیں، اردو کو فروغ کے لیے نہیں، بلکہ اس سے کوئی اردو زبان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اردو کے اندر جو لوگ آ کر آپ کے بیٹھ رہے ہیں اس زبان کو سامنے، اگر آپ اچھی شاعری کریں گے، اچھا شعر پڑھیں گے تو وہ ضرور اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ آج کی شاعری ہوتی ہے اخبار کی کٹنگ، صبح کسی لیڈر نے کوئی جو بیان دیا، شام میں وہ شاعری بنا کے شعر میں پڑھ دیا گیا، تو وہ کوئی بہت دنوں اس کی عمر نہیں ہوتی، یا فسادات پہ یا کسی مسئلے کے اوپر شاعری ہو رہی ہے، وہ فسادات گزر گئے اور اس کے بعد وہ شاعری بھی گزر گئی، ختم ہو گئی۔ جیسے ہندوستانی فلموں کا معاملہ آج کل چل رہا ہے کہ جتنے دن فلم چلتی ہے اتنے دن ہی اس کے گانے چلتے ہیں، اسی طرح وہ شاعری کے جتنے دن وہ تاثر رہے گا اس مسئلے کا جو اس نے باندھا ہے شعر میں، اتنے دن وہ شعر زندہ رہے گا۔ عشق اور محبت پر جو سب سے زیادہ کنٹرول رہا ہے وہ شاعروں کا رہا ہے۔ ایک طریقے سے یہ مان لیجئے کہ انہوں نے پیٹنٹ کروا لیا ہے۔ نہیں ایسی بات ہے، عشق اور محبت دونوں ہی ہر انسان کی۔ ابھی ایک صاحب نے عشق محبت کی دکان کھولی ہے، وہ دیکھیے، اور ان سے میں پہلے ہم نے دکان کہ آپ کھول نے لیا۔ کہا تھا کہ محبت کی دکان جس نے کھولی ہے اور جس کا پیٹنٹ ہے وہ بغل سے کترا کر چلے جاتے ہیں اور پوچھتے بھی نہیں۔ کیا بات صحیح ہے؟ بات بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے، ہم بھی محبت کی دکان کھولے ہوئے ہیں، ہم ایک شاعر کی حیثیت سے پورے 40-45 سال پہ ہم صرف شاعری محبت اور ایکتا کے اوپر کرتے رہے، دیش کی ایکتا، اکھنڈتا اور قومی یکجہتی، اور محبت کا پیغام اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے گیتوں کے ذریعے دے رہے ہیں۔ مگر ایمانداری کی بات یہ کہ اس وقت محبت کی دکان جو صاحب لے کے چل رہے ہیں، جی، اس دکان میں انہی کے لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں نا۔ کیوں نہیں رک رہا اس دکان کے اندر؟ کیوں نہیں جاتے اس کے اندر؟ اس کو سپر مارکیٹ کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ آپ کی دکان سے آپ کے لوگ کیسے یعنی نوکریاں چھوڑ کے یا جاب چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں؟ یہ سوال ہے کہ کہاں ہے اس محبت کی دکان کا اثر، اور کیوں نہیں؟ کنٹرول نہیں ہے۔ آپ کے پاس کسی کو محبت کرنے کا سلیقہ سے، یعنی وہاں پروفیسر نہیں ہے محبت کا، ایک معمولی لیکچرار ہے، وہ بھٹکا دیتا ہے۔ محبت تو ہر انسان کے اندر قدرتی طور پر پائی جاتی ہے۔ محبت نہیں ہوتی یہ دنیا نہیں ہوگی، محبت نہیں ہوگی تو زندگی کا تصور ہی میں سمجھتا ہوں کہ ادھورا ہے۔ ہم جیسے لوگ تو یہی محسوس کرتے ہیں کہ محبت کے بغیر کوئی نہیں۔ آپ جتنی نفرت کی باتیں کر رہے ہیں لوگ، وہ اپنے گھر جاتے ہیں تو اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، اپنے بیگم سے محبت کرتے ہیں، اور بھی ان کے رشتہ دار ہوں گے، اور بھی ان کے لوگ ہوں گے جن سے وہ پیار اور محبت کی بات کرتے ہیں۔ باہر آتے ہیں تو نہ جانے کیوں ان کو کیا دورہ پڑتا ہے کہ وہ پھر وہ نفرت کی بات کرتے ہیں۔ یہ ڈپلیکیٹ ہے۔ ہوا جو ہے وہ ہمیشہ آگ کو بھڑکاتی ہے، لیکن جو آپ نے جس ہوا کا ذکر کیا ہے کہ کوئی بچنے کا نہیں ہوا سے، سب کا پتہ جی جانتی سب کا پتہ جانتی ہے، تو ہے، اس طرف آگ لگانا ہے، ہوا جانتی وہ ہوا جانتی ہے۔ کیا یہ شعر آپ نے آج جو دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، کیا آپ کا اشارہ ادھر ہے؟ کیونکہ وہ ہوا
جو آپ چلا رہے ہیں اس کو پتہ بھی سب کا معلوم ہے اور وہ آگ لگا رہی ہے. پہلے کی ہوائیں جو چلتی تو آگ کو بھڑکاتی تھی، لیکن آپ کی ہوائیں پتہ بھی جانتی ہیں اور آگ لگا بھی رہی ہیں. کیا یہ آج جو دنیا میں چل رہا ہے اس کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ دیکھیے دنیا تو بنائی اس لیے گئی ہے، آگ لگانے کے لیے. آگ لگائیں، آگ لگائیے اور آپ خود ہی بجھائیے. آپ ہے نا، آپ بچ نہیں سکتے کسی بھی طریقے سے. ہر گھر میں آگ لگی رہتی ہے. محسوس کریے آپ، کوئی برتن ٹوٹ گیا آپس میں لڑنے لگے، کوئی بات گڑبڑ ہوئی جائیداد پر لڑنے لگے. تو دنیا نے تو نفرت و محبت دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اور جس ہوا کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس ہوا سے گھبرانا نہیں چاہیے. دیکھیے میرا ہمیشہ ماننا ہے یہ سب ہوائیں ہیں، یہ آندھیاں ہیں. آندھی ہمیشہ بہت دنوں تک نہیں چلتی، تھوڑے دن چلتی ہے، اس کے بعد تھوڑا وقت چلتی ہے، اس کے بعد رک جاتی ہے. ہوا ہمیشہ چلتی رہتی ہے. تو ہوا کے رخ پہ ہمیں چلنا ہے. اور یہ موقع اچھا ہے ہم لوگوں کے لیے خاص طور کہ ہم اس ہوا کو پہچانیں کہ ہمیں کس طرف چلنا ہے اور اپنی دشا نردیش کریں اور اس طرف نکلیں. اور وہ دشا ہے صرف تعلیم کی. مسلمانوں کے پاس صرف ایک ہی آخری ہتھیار ہے، وہ تعلیم کا ہے، شکشا کا. اس کے بغیر وہ اب اس ملک میں سروائیو نہیں کر سکتے. یا تو کوئی چھوٹے چھوٹے کام کریں، ہے نا. مثال کے طور پہ آئی ٹی آئی جو سکھاتا ہے آپ کو کہ پلمبر بنیے، فریج کا کام کریے، آپ ٹی وی کا کام کر لیجئے، آپ کمپیوٹر چلانا سیکھ لیں. تو یا تو اس طرف آ جائیں. ہاں تو وہ بہت بڑا کام ہے، اس کی بہت ضرورت ہے اس وقت دنیا کو. بڑے بڑے انجینئر فیل ہو رہے ہیں اس کے سامنے کہ ہم اگر ایک پلمبر کی ضرورت پڑ گئی تو ہم ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں کہ آج 4 پلمبر کو بلائیں، اس میں سے ایک آتا ہے. تو یا تو پوری طرح اس طرف آ جائے یا پوری طرح تعلیم کی طرف آ جائے. یعنی کہ ایک پروفیشنل پلمبر اگر ہونا تو نہیں ملے گا. اچھا جی. لکھنؤ والوں نے تو اپنا دل آپ کو دے دیا ہے، وہاں پہ لکھنؤ کو کتنا دل دیا ہے؟ میرے پاس دل ہی نہیں بچا صاحب دینے کے لیے. دل تھا تو چلا گیا بیچارہ. اب دوبارہ دل کوئی آئے گا تو پھر لکھنؤ کو دوں گا. لکھنؤ بہت پیارا شہر ہے، بہت ہی اچھے لوگوں کا شہر ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ یہ بڑا دنیا میں مشہور شہر ہے. یہاں جب پلیٹ فارم پر قدم رکھتے ہیں تو لوگ مسکرانے لگتے ہیں، بقول آپ لوگ کہ مسکرائیے کہ آپ لکھنؤ میں. تو مسئلہ یہ ہے کہ شہر کے بارے میں کیا کہا جائے. بزرگوں نے بہت کچھ کہہ دیا اس شہر کے بارے میں. ابھی بھی یہ نظر بد سے بچا ہوا ہے. یہ بڑی بات ہے کہ مختلف بھاشاؤں کے، مختلف تہذیب کے لوگ یہاں آ کے بسے ہیں، مگر لکھنؤ لکھنؤ. کئی بار آپ سے لکھنؤ آئے مشاعروں میں ملاقات ہوئی. کئی لوگوں نے کہا کہ جب آپ کی ملاقات ہو تو یہ ضرور پوچھئے گا کہ منظر بھوپال لکھنوی کب کہلائیں گے. میں آدھا لکھنوی ہوں. ہم لوگ کی محبت میں کوئی کمی ہے؟ نہیں، میں آدھا لکھنوی ہوں، میری سسرالی لکھنوی ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ منظر بھوپال لکھنوی کیا میں رکھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا میں اجازت دے دوں گا. بالکل رکھیے. دیکھیے شاعر جو ہوتا ہے وہ قوم کی امانت ہوتا ہے. کوئی بڑا شاعر میں تو نہیں، میں چھوٹا موٹا شاعر ہوں، مگر مجھ سے بہت بڑے بڑے شاعر لکھنؤ میں موجود ہیں آج کی تاریخ میں بھی. اور ان کا کوئی ایک شہر ہوتا نہ ان کا کوئی ملک ہوتا. میں تو ملک بھی بولوں، وہ تو کسی بھی ملک میں جائیں گے نمائندے اپنے ملک کے رہیں گے، کتاب ہندوستان سے آئے، مگر وہ بات پوری دنیا کی کرتا ہے شاعر، ہے نا. اسے کوئی مقصد نہیں ہے کہ صاحب میں کسی مسئلے کو. میرا ایک شعر ہے کہ آ جائے گا جب وقت تو مہلت نہیں دے گا، اے بگڑے ہوئے لوگوں سدھر کیوں نہیں جاتے. اللہ میرے ملک، کیا اللہ میرے ملک کو جو لوٹ رہے ہیں یہ قوم کے غدار ہیں، مر کیوں نہیں جاتے. میں اگر یہ پڑوسی ملک میں بھی جا کے شعر پڑھوں گا تو وہ کہیں گے ہمارے لوگوں کے ساتھ کے لیے کہا ہے. اب یہاں پڑھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہاں کے لوگوں کے لیے. تو شاعر کبھی کسی کا نہیں، یعنی اپنے وہ تو شعر کہتا ہے، اسے نہیں معلوم کہ یہ کتنی دور تک جائے گا. لیکن محبت میں لوگ اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے وہ اپنے شہر کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. نہیں وہ جوڑے بھائی، جو نے لیا تھا امروہہ کے تھے، ہے نا. تو امروہہ کے جو نے لیا تھے مگر پاکستان میں گئے، پاکستان سے ان کا ایک بڑا نام بنا. اور آج جو ہمارے بیچ سے جا چکے ہیں شعراء جنہیں ہم نے دیکھا، ہم تو ان کے ساتھ مشاعرے ہی پڑھے، آج ان میں سب سے بڑا نام جو انہوں نے دیا ہے، نئی نسل کا سب سے آئیڈیل شاعر ہیں وہ. تو یہ تو
ہیں پاکستان کے، مگر جون ایلیا کے وہ ڈرامے یہاں ہو رہے ہیں، جون ایلیا کے اوپر سیمینار یہاں ہو رہا ہے، وہ ہمارے غیر مسلم بھائی کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ شاعر کسی ایک بھاشا کا یہ وہ نہیں ہوتا۔ ہم کبیر کو بھی مان رہے ہیں، ہم تلسی داس سے کوئی پڑھ رہے ہیں، ہم رامائن کا ترجمہ بھی اردو میں پڑھ لیتے ہیں، ہر چیز تو پڑھتا ہے شاعر ادیب سب۔ تو کس کی ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں تو اس کی شاعری سمجھنا ہے۔ یا پروین شاکر ہیں، یا احمد فراز صاحب ہیں، یا آپ کے مجروح سلطان پوری ہیں، یا فیض احمد صاحب ہیں، یا کیفی صاحب ہیں۔ یہ کوئی ایک شہر یا ایک پہچان نہیں، یہ پورے اردو ادب کی، جہاں اردو زبان پڑھنے والے، سمجھنے والے، بولنے والے ہیں، وہاں یہ شاعر موجود ہیں۔ آج کا نوجوان اگر جو خواہش میں ہے کہ آپ کی طرح آپ کی راہ پکڑ کر چلے اور مشاعروں میں شرکت کرے، شعر و شاعری کرے، تو اس کے لیے کوئی میسج، کوئی اس طرح کی بات جو وہ ایک معیاری شاعر بن سکے، وہ ہم چاہیں گے کہ آپ اس چینل کے ذریعے پہنچائیں۔ اپنے بل پہ لڑتی ہے اپنی جنگ ہر پیڑھی، نام سے بزرگوں کے عظمتیں نہیں ملتی۔ سب سے بنیادی کام ہوتا ہے شاعری میں کہ پہلے تو آپ تمام اپنے اساتذہ کی اور اپنے عہد کے جو اہم ترین شعراء ہیں، جہاں آپ سانس لے رہے ہیں جس عہد میں، ان کو اچھی طرح پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں، ان کی کتابیں دیکھیں، ان کے بارے میں سوچیں کہ انہوں نے یہ شعر کیوں کہا۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ یہ کیوں کہا گیا، کس وجہ سے یہ شعر کہا گیا، اور کیا ماحول تھا اس زمانے میں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اپنے عہد کا مشاہدہ کریں اور اپنے گزرے ہوئے لوگوں کا مطالعہ کریں۔ بغیر مطالعے کے، بغیر اسٹڈی کے شاعری کرنا میں سمجھتا ہوں آسان کام نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد وہ شعر کہیں، اور شعر اس طرح کہیں کہ دور تک ان کا وہ شعر کہیں۔ یہ نہیں کہ صاحب سے فیس بک پہ ڈالنے کے لیے، یا ٹویٹر پہ ڈالنے کے لیے، یا انسٹاگرام پہ اپنی شاعری ڈالنے کے لیے، وہ ان کی عمر زیادہ ہے۔ جب آپ اچھی شاعری کریں گے تو لوگ متوجہ ہوں گے۔ جب ہم لوگوں نے شاعری کرنا شروع کری تھی، میں نے اس زمانے میں اردو کے چھوٹے چھوٹے اخبار اور رسالے نکلتے تھے، اس میں چھپنا بھی مشکل ہو جاتا تھا ہم، مگر دھیرے 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 2-4 سال 5 سال بعد ایسا لگا کہ لوگوں نے تھوڑا سا، کسی کا نہ تو یہ سہارا تھا ہمارے پاس، ہاں، یا کوئی آرٹیکل اخبار میں چھپوانے کے لیے بھی بڑی جدوجہد ہوا کرتی تھی۔ آج سوشل میڈیا کی وجہ سے تو سب لوگ ہر آدمی شاعر ہو گیا، ہر آدمی صحافی ہے، ہر آدمی لیڈر ہے، صبح سے شام تک دیکھ لیا، بندی کر لی، وہ ہو گیا شاعر۔ ایک ذاتی ہمارا سوال آپ سے ہے کہ بچپن سے جوانی تک یہ کہا جاتا ہے کہ شعر و شاعری کی طرف مت جائیے، عشق ہو جائے گا۔ پھر شادی کے بعد بیوی کہتی ہے کہ شعر و شاعری کی طرف مت جائیے، کسی اور سے عشق ہو جائے گا۔ لیکن جب دور بیٹھے رہیے تو دوری لگتی، لیکن جب اس شعر و شاعری کے نزدیک کوئی آتا ہے تو جیسے میگنیٹ نہیں ہوتا ہے تو کھینچا چلاتا، پھر اس سے جدا نہیں ہو پاتا۔ ایسی کیا کشش ہے شعر و شاعری میں؟ ہمارا بچپن تو بڑا مشکل تھا، اس طرح گزرا ہے بچپن کے کھلونے نہ ملے۔ جی، آپ کا شعر جو ہے۔ اور جوانی میں بڑھاپے سے ملاقات ہوئی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ عشق کیا چیز ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ پیار کیا چیز ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ محبت کیا ہے۔ ہم نے محبت کی اس زمانے کے سیاسی لوگوں سے، مراد آباد کے فساد سے، گجرات کے فساد سے۔ ہمارے سامنے آتنکواد کا ایک بڑی تصویر چل رہی تھی، اس کے اندر مختلف رنگ نظر آ رہے تھے، تو ہمیں فرصت ہی نہیں ملی عشق کرنے کی۔ اب بڑھاپے میں ہم سے کون عشق کرے گا، اور ہم کس سے کریں گے؟ اور عشق کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ میں نے ایک بار اور بھی کہا، عشق کریے، عشق کرتے رہو، میرا تو ٹریک لائن ہے، عشق کرنا ہی ہے۔ اچھا، عشق کو روکنا نہیں چاہیے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ عشق کر رہا ہے اور دیکھ رہے ہیں آپ، تو آپ روکیں گے تو وہ رکے گا نہیں، بلکہ ضد میں پھر اور اس سے عشق کرے گا۔ تو عشق تو خود بخود ہو جاتا ہے، یہ گھر واپسی والا کھیل نہیں ہے۔ کون سا جہاد ہے ان کا؟ لب جہاد۔ یہ لب جہاد سے نہیں رکنے والا عشق، عشق کسی کے باپ سے بھی نہیں رکنے والا۔ آپ کا خاندان بکھر جائے گا مگر عشق ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور عشق میں سمجھتا ہوں ماں باپ کو کمپرمائز کرنا چاہیے، یا بزرگوں کو، کہ بھائی ٹھیک ہے یار، انسان سی تو کر رہا ہے۔ اب آسمانوں سے آنے والا کوئی نہیں
वाह अब आसमानों से आने वाला कोई नहीं है, वाह उठो के तुमको जगाने वाला कोई नहीं सुभान है, अल्लाह उठो के तुमको जगाने वाला सच कोई नहीं है, मुहाफिज अपने हो आप ही तुम, बेशक ये याद रखो, वाह मुहाफिज अपने हो आप ही तुम, ये याद रखो, पड़ोस में भी बचाने वाला बहुत उम्दा। कोई नहीं है, पड़ोस में भी बचाने वाला कोई नहीं है, पड़ोस में अकेलेपन की अजियतों में वाह घिरे हुए हो, वाह वाह अकेलेपन की अजियतों में घिरे हुए हो, खफा हो तुम तो मनाने वाला कोई नहीं है, खफा हो तुम तो मनाने वाला कोई नहीं है, किया है वादा खुदा ने वादा किया है तुमसे ए हक परस्तों, सुभान अल्लाह खुदा ने वादा किया है तुमसे हक परस्तों, तुम्हें जमीन पर मिटाने वाह वाह वाला कोई नहीं वाह 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 सुभान अल्लाह तुम्हें जमीन वाह। पर मिटाने वाला कोई नहीं, देश की तबाही का हिसाब दीजिए, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए, गांव गांव जख्मी फजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो वाह वाह गई, वाह दीजिए आवाम को जवाब दीजिए, सुभान अल्लाह देश की तबाही का हिसाब दीजिए, वाह लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी के हुजूर बेज़मीर हो गए, बहुत खूब। खुद को बेज़मीर का खिताब वाह। दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए, वाह कैसी कैसी देखो योजनाएं खा गए, बेच कर ये अपनी आत्माएं खा गए, मार के मरीजों को दवाएं खा गए, इन्हें पद्मश्री का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए, मुझको अपने बैंक की किताब बहुत उम्दा, बहुत वाह रेलेवेंट। वाह वाह